अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, एक अहम जो है वो हदीस कह लें इसको, जी बिल्कुल, एक अहम हदीस है जो मैं यहाँ कोट करना चाहूँगी। आप लोग उस पर ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। मुश्किल हालात में सब्र की तरगीब। हज़रत अबू सालिबा खुशनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तू देखे कि तेरे सामने ऐसी सूरत हाल आ जाए कि तू उसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो फिर ख़ास अपनी जान की फ़िक्र कर और आवाम की फ़िक्र छोड़ दे, क्योंकि तुम्हारे आगे सब्र का ज़माना आ रहा है। उस दौर में सब्र और हक़ पर कायम रहना इस तरह दुश्वार होगा जैसे अंगारे को मुट्ठी में लेना। उन अय्याम में नेक अमल करने वाले को आम हालात में यही अमल करने वाले 50 आदमियों के बराबर सवाब मिलेगा। ये इब्न माजा की जो है वो 4014 हदीस है। और इसका मकसद आपको बताने का ये था कि ये आज के दौर की बात हो रही है। आज का दौर जो है इसे फितनों का दौर कहा जाता है। पुराने दौर में आज के दौर को यूँ याद किया जाता था कि एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें बहुत ज़्यादा फितने होंगे और ईमान की हिफाजत करना भी बहुत मुश्किल होगी। तो इस दौर के लिए उस वक्त ये आज से 1450 साल पहले ये हदीस बयान की गई थी कि जब ऐसा वक्त आ जाए और आप पर जो है ना, आप उस वक्त फिर सब्र करना, ठीक है, और दूसरों की नहीं अपनी फ़िक्र करना। यानी कि ये नहीं देखना है आप लोगों ने कि भाई अगर सारे गुनाह कर रहे हैं तो हमें क्या, बस इस दौर में तो अब ये मजबूरी और ये हमें करना पड़ेगा क्योंकि आज के दौर की ज़रूरत है। नहीं, आपने अपनी फ़िक्र फिर भी रखनी है। और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सब्र करने वाले और हक़ पर चलने वाले और गुनाह से बचने वाले के लिए जो सवाब है उससे 50 गुना ज़्यादा अजर मिलेगा। यानी कि एक शख्स अगर एक नेकी करता है तो उसको एक नेकी का सवाब मिलता है, लेकिन अगर आज के दौर में कोई शख्स अपने ईमान की हिफाजत करता है, एक नेकी करता है या ईमान पर कायम रहता है, तो उसे 50 लोगों की नेकियों का सवाब मिलेगा। यानी कि उसकी बर्दाश्त, उसके सब्र को 50 आदमियों के सब्र के बराबर अल्लाह ताला के हाथ दर्जा मिलेगा। इस बात में बहुत बड़ी लॉजिक है। अगर किसी को समझ आ जाती है तो ज़बरदस्त हो जाता है। यानी कि आज के फितने के दौर में ख़ुद को रोकना, अपने ऊपर सब्र करना, बर्दाश्त करना, जबकि हम उस दीन को फॉलो कर रहे हैं जो हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। आज से 1400 साल चीज़ें पहले ही हमें बता दी गई और हम ये सोचकर इस पर अमल करें कि नहीं, यही हरफ़ आखिर है, इसको हमने मॉडरेट नहीं करना, इसमें हमने कोई तरमीम नहीं करनी। जैसे कि इंसाफ बाजी आई थी और वो कहती थी कि ये जो गवाहों की बात है, ये जो है वो शहादतों की बात है, ये उस दौर के लिए थी, आज के लिए नहीं है। मतलब दीन को अपनी मर्ज़ी से हम चेंज नहीं करते हैं, हम हर हाल में सब्र करते हैं और अपना मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ते हैं और फितने से ख़ुद को बचाने की कोशिश करते हैं, तो हमें 50 गुना ज़्यादा नेकी, क्योंकि अल्लाह भी जानता है कि आज के दौर में मुश्किल है। आज का दौर उस दौर से ज़्यादा पुरफितन है, क्योंकि हाथ हाथ में गैजेट्स हैं और गाहे बगाहे लम्हा ब लम्हा लोग एक दूसरे की इन्फो, अंदर खाने की रिपोर्टें, ग़ीबतें और फजूलियात और दूसरों को जलील और ख्वार करने के तरीक़ेकार यहाँ से निकाल रहे हैं। फितनों का दौर है जनाब, अपने पराए सब आज के दौर में बेगाने हो गए हैं। और ये सारी मिसाल मिलती है हमें सितारा यासीन की स्टोरी से लेकर। और अक्सर लोग कहते हैं जनाब, लोग कहते हैं हमें उनसे सीखने को मिलता है। जनाब, उनसे कह लीजिए, उनकी स्टोरी से कह लीजिए, किसी भी चीज़ से सीख अगर मिल रही है, बेहतरी की तरफ जाने का अमल मिल रहा है तो बिल्कुल, क्योंकि हमें सितारा के व्लॉग्स में नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कोई बेहयाई, कोई जो है गंदगी, कोई मुजरा, ऐसी चीज़ें नहीं मिलती जिससे हम कहें कि सितारा कोई बुरी औरत है और ये मुआशरे को ख़राब कर रही है। स्क्रीन के ऊपर हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। स्क्रीन के पीछे की बातों का भी आज तक कोई सबूत नहीं मिला है। हाँ, जो लोग आकर ये गंदगियाँ उगल रहे हैं वो सब्र नहीं कर रहे हैं, वो दीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो दीन के अहकामात से हट रहे हैं जिसमें अल्लाह ताला ने सख्ती से मना फरमाया है कि दूसरों की किरदार कशी करना सख्त मना है। और जैसे कि इसकी बहन आई थी तब भी हमने इसको यही कहा था कि दीन को फॉलो करते हुए बात करो, सबूत लेकर आओ और अपनी बहन के ऊपर केस करो जो जिन चीज़ों में वो नाकाम रही। खैर, यहाँ बात करते हैं सितारा यासीन की, जो उस दिन वॉइस लीक हुई थी, आज उसका पूरा वीडियो भी लीक हुआ है
اور اس ویڈیو میں وہ ویڈیو نینا کا ہے جس میں نینا جو ہے وہ اپنے گھر میں چہل قدمی کر رہی ہے, ساتھ اسپیکر کھول کر وہ بات کر رہی ہے. وہی وائس جو ہے وہ دوبارہ لیک کی گئی ہے, لیکن ویژن کے ساتھ لیک کی گئی ہے کہ بھئی ویژول میں کیا ہو رہا تھا. آئی تھنک جو ہے اس کا خصم جو ہے وہ بیٹھ کر ویڈیو بنا رہا تھا. ان میاں بیوی نے پوری پلاننگ کے ساتھ ستارہ کو کال کی تھی, اسپیکر کھولا ہوا تھا فون کا, اور جو ہے دوسرے سیل فون سے ریکارڈنگ کی جا رہی تھی, اور وہ ریکارڈنگ اٹھا کر انہوں نے میرے خیال صدمہ باجی کو دی ہے. واللہ علم کے جو ہے اور بھی لوگوں کو اس نے خود دی ہے یا صدمہ نے آگے بانٹی ہے, لیکن یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ نیا کوئی فتنہ اسٹارٹ ہو. دیکھو فتنوں کا دور ہے نا, تو نیا کوئی فتنہ اسٹارٹ اس بندی نے. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو فتنہ پرور ہوں گے اور جن کے اعمال اللہ کے ہاں کسی میں کہتی ہوں کہ دھول کے برابر میں نہیں ہوں گے, کہ صبح شام آپ زیارتوں پہ جاؤ, صبح شام آپ مدینہ جاؤ, صبح شام آپ مکہ جاؤ, لیکن بیک سٹیج اگر آپ ایسی چیزیں کرتے ہو تو آپ بہت بہت زیادہ گنہگار ہو. خیر ہم تو کسی کے گناہ یا ثواب کا یہاں پر پیمانہ لے کر نہیں بیٹھے ہوئے, لیکن یہ بات یہی ہے کہ اگر ہم برے اعمال کریں گے تو پھر ہماری نیکیاں جو ہیں وہ خاک میں بدل جائیں گی, دھول مٹی میں بدل جائیں گی, راکھ ہو جائیں گی. پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے نا کہ ہم کہیں کہ بھئی خیر ہم کیا کہتے ہیں, تھمبنیل پہ محترمہ لکھتی کیا ہے کہ حسد میں ٹھنڈ ہے. ان کو حسد میں ٹھنڈ ملتی ہے اور یہاں پر اس وقت پھر بجھے ہوئے انگاروں کو وہ ہوا دے رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کوئی آگ لگے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. اتنی بڑی تہمت جب اس بندی نے لگا دی اور وہ کچھ نہیں بگاڑ سکی ستارہ کا, تو وہ کیا ہی ان معمولی ٹھسکیوں سے کچھ بگاڑ پائے گی ستارہ کا. میرے خیال سے تو ٹھوس ہو جاتی ہیں اس کی جو چیزیں بھی وہ باہر لاتی ہیں, اور یہ ہوں گی, یہ اس کے ساتھ ہوگا, کیونکہ اس بندی کا اللہ کے اوپر توکل اور ایمان بہت زیادہ کمزور ہے. اور ستارہ کا ایمان اللہ پر اس لیے تھا, توکل اس لیے تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کرنے کے لیے نکلی تھی, اور اس کا یقین یہی تھا کہ وہ اللہ سے اپنے بچوں کے حصے کا جو ہے وہ رزق لے کر آئے گی اور اپنے بچوں کے لیے بہتری کی کوشش کرے گی. اور اس بندی کا جو نصب العین ہے وہ اپنے بچے نہیں ہیں, اس کا ٹارگٹ فیوچر نہیں ہے, اس کا ٹارگٹ ہے دوسروں کو گرانا. اس کو یہی تکلیف تھی کہ ایک دور تھا کہ جب ہم آگے تھے ہم لوگوں کو لوٹتے تھے, رشتہ داروں کو لوٹتے تھے, اور سب کچھ پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہوتے ہیں وہ سانپ کی طرح ایسے بل ڈال کر پھن پھیلا کر بیٹھ جائیں گے. تو وہ انہوں نے کیا ہوا تھا. آج ان سے یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا کہ راتوں رات یوٹیوب کی 1-1.5 سال کی انکم سے میری بہن نے گھر خرید لیے, میری بہن کا لائف سٹائل چینج ہو گیا, اس کے بچے اتنے ہائی فائی اسکول میں پڑھنے لگ گئے, تو ڈائجسٹ نہیں ہو رہا. تو پھر دونوں میں فرق تو ہے نا, ایک بندی اپنے کام سے کام رکھ کر آگے بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری بندی اس کی لیگ پولنگ کر رہی ہے. خیر یہاں جو ہے بات کر رہی تھی میں اس وائس سے ریلیٹڈ. اس وائس میں اب اگر ناگن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو وہ کہے گی میں پریگننٹ ہوں اور میرے لیے مشکلات کی جا رہی ہیں, میرے جو ہے نا بچے کو جینے کا حق ہے, یہ ہے وہ ہے بلا بلا. حالانکہ اس بچے کی میں نے خود سنا ہے کہ اس نے قسمیں کھا کر اس وائس کے لحاظ سے ثبوت دیے ہیں. اب دیکھو جو بچہ کوکھ میں ہے, جب اس کی قسم ماں خود کھاتی ہے, تو آپ مجھے بتائیں. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے, ایک کہاوت ہے, کہتے ہیں کہ جب آپ نے اپنے بچے کو ڈس ویلیو کرنا ہو نا, آپ اپنے بچے کو دوسروں کے سامنے خود تھپڑ جڑ دیں, اس کی غلطی پہ, اس کی جو ہے وہ کسی شرارت پہ خود ہی اپنے بچے کو ایک آدھ جڑ دیں اور 2-4 کھری سنا دیں, تو بس پھر مسئلہ ہی ختم. پھر اس کے بعد جو آئے گا اور آپ کے بچے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جڑتا رہے گا اور ذلیل کرتا رہے گا. تو یہ کام یہاں پر اس بندی نے خود کیا ہے. اب اس کی کوکھ میں ہے وہ بچہ, ٹھیک ہے, اس نے اس کی جھوٹی قسم کھا لی ہے کہ اس نے لیک نہیں کی. دیکھو لیک کرنے میں ہاتھ تو تمہارا ہے نا, تمہارے گھر کے اندر کی چیز ہے, تمہارے گھر کے اندر کی چیز ہے. اب یہاں کوئی اور بیٹھ کر تو تمہاری ویڈیو بنا نہیں رہا تھا, تمہارا تو ویژول گیا ہے پورا, تو تمہارے گھر سے چیز گئی ہے. اگر تم نے جس کو دی ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ لیک نہیں کرتی؟ تو ہاتھ تو تمہارا ہے, قصوروار تو تم ہو کہ تم ایک بندی کی پرسنل وائس نکال رہی ہو. لیکن یہاں پر میں ایک چیز کے ساتھ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں کڑوے الفاظ استعمال نہ کروں, لیکن یہاں پر ستارہ یاسین کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو کیس کی لپیٹ میں لاتی. دیکھیں یہ پرسنل وائس ہے, پرسنل چیٹ, میں نے پچھلے دنوں بھی ایک ریئیکشن میں کہا تھا کہ پرسنل چیٹ لیک کرنے کا اختیار, ادھیکار, رائٹ جو ہے وہ پاکستان میں کسی کو بھی نہیں ہے. بھلے سے آپ واٹس ایپ پہ ہو, آپ جو ہے وہ کال پہ ہو, آپ انسٹاگرام کے اوپر ہو, آپ کی کوئی پرسنل چیٹ ہے, کسی کے ساتھ آپ کی بات ہوئی ہے, کوئی بھی وائس ہے آپ کی ریٹن میں چیٹ ہے, ویڈیو کال ہے, کچھ بھی, اگر اس چیز کو لیک کیا جاتا ہے تو آپ کو پورا رائٹ ہے, آپ اس بندے پہ کیس کر سکتے ہو. آپ جس بھی ٹاپک پہ بات کر رہے ہو وہ معنی نہیں رکھتا. معنی یہ رکھتا ہے کہ پرسنل چیٹ آپ کے ساتھ کی گئی اور پھر آپ کو پبلک میں لا کے جو ہے وہ رسوا کیا جا رہا ہے. تو اس لحاظ سے ستارہ کو چاہیے تھا, لیکن ستارہ نے پیچ نہیں کسے اپنے رشتہ داروں کو, تو بہت کچھ اس بندی کو بھگتنا پڑے گا. یہ کنٹروورسی ٹھنڈے ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. لیکن اس سے دوستو ستارہ یاسین کی پرسنالٹی, اس کا چینل, اس کی فیملی کے اوپر بہت برے امپیکٹ پڑ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس کے رشتہ دار ایسے ہیں جن کا مطلب دین ایمان پیسہ ہی ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کون سا فیملی بیک گراؤنڈ ہے, کس بیک گراؤنڈ سے وہ تعلق رکھتے ہیں. ان کا جینا مرنا پیسے کے لیے ہے, ان کے لیے عزت, معاشرہ, مستقبل
کوئی ویلیو نہیں رکھتا، یہاں تک کہ اپنی کوکھ میں پلنے والے بچے کو، جس کو میں کہوں گی کہ ابھی آئی تھنک حرکت بھی نہیں ہوئی ہوگی اس بچے کی، تو ابھی تو میرے خیال انیشیل ڈیز ہیں اس کے، انیشیل منتھس بھی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، آئی تھنک دوسرا مہینہ بھی پورا نہیں ہے، تو ابھی تو وہ بچہ جو ہے وہ پورا اس کی فگر تک نہیں بنی ہوگی، اس کی قسمیں اس نے کھانا شروع کر دی ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں اپنے پیسے کو اپنے بچوں کے اوپر سے بھی گزار دیتے ہیں. ان لوگوں کا کیا ہی بھروسہ کوئی کر سکتا ہے. اور یہ بندی جو ہے وہ ابھی سے اس کی قسمیں کھا رہی ہے. جب لوگ اس کو ٹرول کریں گے، اس کے ہونے والے بیبی کو ٹرول کریں گے، جیسے کہ میں نے کہا کہ خود مارو تو پھر سب مارتے ہیں، خود گالی دو تو سب دیتے ہیں، تو یہ تو اپنے بچے کو خود ہی اس نے چوک میں رکھ دیا. اور پھر اس کی کتنی چیزیں اس کی خالہ ہی لیک کر رہی ہے نا. اس نے کہا کہ میں نے ایک بندی کو دیا ہے. وہ ایک بندی کون ہو سکتی ہے جس کے لیے جی رہی تھی، مر رہی تھی، جس کے آگے پوچھا لگانے کے لیے ماں بیٹیاں بھی سعودیہ پہنچ گئی تھیں. وہ ایک سنگل بندی بھی اس کی پریگنینسی کا لحاظ نہیں کر رہی. وہ چیزیں لیک کروا رہی ہے، وہ لوگوں کو دے رہی ہے. وہ بھلے سے آپ کے اور میرے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھتی ہے، لیکن مسجد نبوی جانے سے پہلے وہ اس قسم کی چیزیں، اور وہاں سے آنے کے بعد بھی وہ اس قسم کی گھریلو اندر کی چیزیں لا کر لوگوں میں بانٹ رہی ہے کہ کچھ چلاؤ، کچھ کرو کہ ستارہ کا جینا حرام ہو. لیکن ہو کچھ نہیں سکتا. لیکن اگر اس بندی کو، اس کی خالہ کو، اس کی پریگنینسی کی، اس کے ہونے والے بچے کی، اس کی جان اور صحت کی ذرا سی بھی فکر ہوتی تو کیا وہ اس قسم کی حرکت کرتی؟ نہیں. یہاں پر واضح اس نینو کو سبق سیکھ لینا چاہیے کہ تمہارے ہونے والے بچے کی، ظاہر ہے بچے کی جان کو اللہ نہ کرے کوئی خطرہ ہو تو ماں کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے نا. تو سمجھو تمہاری جان کے ساتھ، تمہارے بچے کی جان کے ساتھ، تمہارے گھر کے ساتھ، تمہارے فیوچر کے ساتھ کھلواڑ اس وقت تمہاری سگی خالہ کر رہی ہے، چہیتی خالہ کر رہی ہے، جس کی خاطر تم نے کہا کہ میں نے اس کی خاطر بات کی. حالانکہ ریئلٹی یہ ہے کہ تم بھی اس کی سگی نہیں ہو اور وہ یہ اچھے سے جانتی ہے. اس لیے وہ تمہارے اس وقت، وہ تم لوگ کہتے ہیں نا نازک لمحے، ہے نا، تو وہ تمہارے جو نازک لمحے، نازک معاملات چل رہے ہیں، ان سے بھی کھیل گئی ہے، ان کو بھی داؤ پہ لگا دیا ہے. اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ لوگ کتنا ٹرول کریں گے اور یہ بندی کسی ڈپریشن میں جائے گی یا خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کچھ مس ہیپن ہو سکتا ہے. لیکن یہ بندی اب بھی نہیں سمجھے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ریئلٹی جو ہے وہ صدمہ اس کی اچھے سے جانتی ہے. صدمہ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ستارہ کے اندر خانے دشمن تھے، اس لیے وہ صدمہ کے ساتھ جا کر ملے. یہ صدمہ اچھے سے جانتی ہے. اس لیے صدمہ کی کوئی ہمدردیاں، کوئی سینٹیمنٹس اس لڑکی کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں. یہ سمجھتی ہیں ماں بیٹیاں کہ ہم نے صدمہ کی بہت زیادہ چاپلوسی کر لی ہے تو صدمہ ہمارے حق میں اچھا سوچتی ہوگی. کوئی بھی اگر آپ کا بہتر چاہنے والا ہے، آپ کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، ہاں آپ کی بھلائی چاہنے والا ہے، تو وہ کبھی بھی آپ کو ڈیورنگ پریگننسی، خاص طور پر ڈیورنگ پریگننسی آپ کو کوئی بھی دھچکا نہیں دے گا کہ چلو بھئی یہ بندی ہے، اتنے سال سے بے اولاد تھی، پہلی دفعہ یہ پریگننٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ ضرور نوٹ کر لیجئے گا. اس نے کئی بار آ کر بولا ہوگا. لیکن خدا نہ خواستہ میں ایک اور بات بتاؤں کہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پہلی دفعہ پریگننٹ ہوئی ہے، چلو خالہ نے لحاظ نہیں کیا تو غیر کیا ہی کریں گے. اس نے خود نہیں کیا. بچے کی جھوٹی قسمیں کھا لی، سچی کھا لی، جو کھا لی. بچے کو چوک میں لے آئی، ٹھیک ہے، اس کو مارکیٹ میں لے آئی کہ آؤ بھائی اس کو بھی اب ٹرول کرو. اس کے بعد خالہ نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا. اس نے لا کر اس کو پچھواڑے سے جو ہے وہ ننگا کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو اصلیت اس کی یہ ہے، آگے یہ جتنی بھی اچھی بن کر بیٹھی ہو، پیچھے یہ ناگن ہی ہے. ٹھیک ہے، اب اگلی بات یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی، سامنے آئیں گی اور خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہو جائے گا، تو ایک بات میں اس کو بتا دوں کہ تم نے اگر لائف میں یہ کہا ہے نا کہ میں تھی اور وہ چلا گیا، میں تھی اور تم لوگوں کی وجہ سے وہ بھی گیا، تو یقین رکھو کہ پھر اللہ سے توبہ کر لو، استغفار کے نفل پڑھ لو کہ جب آپ جیسا بولتے ہو پھر ویسا ہو بھی جاتا آپ کی لائف میں نا. تو صدقے دیا کرو، استغفار پڑھا کرو اور اپنی صدمہ بازی سے ذرا دور رہا کرو، کیونکہ وہ اپنی ماں کی نہیں ہے، وہ اپنی بہن کی نہیں ہے، تو وہ تمہاری کیا ہی ہوگی. اور صدمہ تو وہ عورت ہے جس نے اپنی ماں کو اپنے سامنے اپنے شوہر سے پٹوایا تھا، تو وہ کیا ہی عورت ہوگی. اور دوسری چیز یہاں میں کہوں گی کہ مجھے اس وائس کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی. ظاہر سی بات ہے، ایک تو اس میں وہ بہت کلیئر نہیں ہے، دوسری چیز ہے وہ سرائکی ہے، مجھے سرائکی نہیں آتی ہے. اگر کسی نے ورڈ بائی ورڈ اس کا ٹرانسلیشن کر دیا تو شاید میں بھی آپ کو بتا دوں. رہی بات مریم فہد سے ریلیٹڈ کہ وہاں مریم فہد کو ستارہ نے گالی دی تھی، دیکھو مریم کا نام لے کر ستارہ نے گالی نہیں دی ہے. ہمیں نہیں پتہ ہے اس وائس سے پہلے کس سے ریلیٹڈ کیا بات ہو رہی تھی. وہی بات دوبارہ وہیں سے سٹارٹ ہوئی ہے، اس سے پہلے والی باتیں وہاں پر سٹارٹ نہیں ہوئی ہیں. دوسری چیز میں یہ بھی کہوں کہ یہ مریم فہد اور ستارہ یاسین کا اپنا معاملہ ہے.
اگر ستارہ یاسین مریم کو سیٹسفائی کر سکتی ہے یا مریم فہد کو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی ستارہ جو ہے وہ بیک سٹیج جو کہتی ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ ویسے ایک بات میں یہاں پر یہ بھی کہہ دوں کہ سگے بہن بھائی بھی یار بیک سٹیج کال پر ایک دوسرے کے خلاف غصے میں کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں کہ فلاں تو ہے ہی ایسی گھنی مسنی، وہ فلاں موقع پہ ایسے کر دیتی ہے، یا فلاں تو ہے ہی ایسا مطلبی، وہ فلاں ٹائم پہ ایسا پیٹ دکھا دیتا ہے۔ تو یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، اس کو میرے خیال ہے ہم ناٹ اے بگ ڈیل میں ڈال دیتے ہیں، اور میں نہیں چاہوں گی کہ ہم اس چیز کے لیے ستارہ کو ٹرول کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ٹارگٹ ستارہ ہے۔ اس وائس کو بار بار لیک کرنے کا مقصد کیا ہے، ہر اینگل سے لیک کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اگلی کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑ رہی کہ ستارہ کے ساتھ آخر ستارہ کے ساتھ ابھی تک ٹرولنگ ہو کیوں نہیں رہی، ستارہ کا بیڑا غرق ہو کیوں نہیں رہا۔ لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ستارہ ہمیشہ کی طرح اپنے آستینوں کو کھلا چھوڑتی ہے اپنے سانپوں کے لیے، اپنے ان سانپوں کے لیے جو ہمیشہ اس کو ڈستے آئے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ مومن کی پہچان ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، وہ مومن ہی نہیں ہے جو ایک سوراخ سے دوسری بار بھی ڈسا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ستارہ کے اندر ایمان کتنا ہے، وہ حدیث شریف پر کتنا عمل کرتی ہے، خود کو کتنی مومنہ ثابت کرتی ہے، وہ اس حدیث سے سیکھتی کیا ہے۔ کیونکہ دوستو سننے میں آیا ہے اندر خانے رابعہ بھی جو ہے وہ ستارہ کو بہت زیادہ پریشرائز کر رہی ہے، کچھ لوگوں سے میٹنگز کی درخواست کر رہی ہے، درخواست تو نہیں کہیں گے، پریشرائز کر رہی ہے ستارہ کو، رونا دھونا ڈالا ہوا ہے۔ 2 دن سے اس بندی کا ولاگ نہیں آیا ہوا، تو یہ بھی اس بات پہ ثبوت ہے۔ میری پچھلی ویڈیو کے نیچے لوگوں نے کامنٹ کیے تھے کسی نے کہ بھائی ستارہ کو اندر خانے پریشرائز کیا جا رہا ہے رابعہ کی طرف سے کہ میرا فلاں سے میٹ اپ کرا دو اور فلاں سے کروا دو، اور دوسری چیز یہ کہ ستارہ کو شدید پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ مجھے اپنی ویڈیوز میں لو، جس کی وجہ سے ستارہ یاسین کی طبیعت بھی خراب ہے، اور ستارہ یاسین کو جو ہے وہ اب دوبارہ سے علاج معالجوں کے لیے ڈاکٹرز کے پاس پھیرے لگانے پڑ رہے ہیں یا پڑیں گے۔ اس کے علاوہ جناب کراچی سے بھی ستارہ یاسین کو شدید قسم کا دباؤ اور پریشر کا سامنا ہے۔ وہ اس لحاظ سے بھی میں بات کر لوں، آپ ابھی تو لینتھی ہو جائے گا نا، لیکن بات کرنی پڑے گی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بھائی یہاں وہاں سے ستارہ یاسین، ساجد کی دوسری بیوی، ان لوگوں کے تھمنے لگائے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ آج ڈی ڈی نے تھمنے لگایا کہ ساجد کی دوسری شادی یعنی کوثر کی شادی اور ساجد کی شادی میں نے کتنا ساتھ دیا، اور اندر جا کر اس نے کہا کہ لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہے، ریئل ہے کہ فیک ہے۔ ارے نہیں بابا، نہیں ریئل ہے، آپ سب نے دیکھا ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم سب نے اس کے اوپر بات کی تھی، یوں ہوا تھا وہ ہوا تھا، وہاں کہیں یہ چیز نہیں تھی کہ شادی میں نے کتنا ساتھ دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ستارہ کا نام یوز کرنے کے لیے، ساجد کا نام، کوثر کا نام، ان معاملوں کو بار بار ہائی لائٹ کرنے کے لیے، پیسے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور اندر خانے کہتے ہیں کہ ستارہ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ واپس سے ہمیں ویڈیوز میں لینا شروع کرو۔ کافی لیندھی ہو گیا دوستو، نیکسٹ ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال کیجیے گا، لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اور ہاں، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔